192 सूरत आल इमरान आयत नंबर 192। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़ैतह वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। ऐ हमारे रब, इन्नका यकीनन तू, मन जिसको मन का मतलब जो, अगर वो फ़ाइल हो या मुब्तदा हो, और जिसको अगर वो मफ़ऊल बिही हो, यहाँ पर वो मफ़ऊल के तौर पे आया है। मन जिसको तुदखिल तू दाखिल करे। थोड़ा हम ग्रामर के हवाले से भी बात करते हैं। दखला यदखुलु दाखिल होना और अदखला युदखिलु दाखिल करना, ठीक है। तुदखिल है, तदखुल नहीं है। तुदखिल क्या मतलब? दाखिल करना, डालना। अन्नारा दोज़ख में। मन तुदखिलिन नारा जिसको तू दाखिल करे दोज़ख में। अच्छा, यहाँ पर तुदखिल के नीचे, लाम के नीचे ज़ेर है। तुदखिल क्यों भला? ये असल में था तुदखिल मजज़ूम था, ठीक है। मुज़ारे जिस वक्त भी शर्त या जवाब शर्त के सियाक़ में आए तो मुज़ारे जो है वो मजज़ूम होता है। अच्छा, क्योंकि अगले लफ्ज़ से मिलाकर पढ़ना था तो इस वजह से इसको ज़ेर दे दी गई है। तुदखिलिन नारा हो गया, असल में था तुदखिल अन्नार, तो मिलाना था तो इस वजह से ज़ेर दे दी गई। मन तुदखिलिन नारा जिसको तू दाखिल करे दोज़ख में। फ़क़द तो यकीनन, अख़ज़ैतहु तूने उसको रुस्वा कर दिया। अख़ज़ा युख़ज़ी ये बाब इफ़ाल है, रुस्वा कर देना, ज़लील कर देना। अख़ज़ा युख़ज़ी, अख़ज़ैता तूने रुस्वा कर दिया, हु उसको, मफ़ऊल बिही है। फ़क़द अख़ज़ैतहु तो तूने उसको ज़लील ही कर दिया, तूने उसको रुस्वा ही कर दिया। वमा ये मा नाफ़िया है और नहीं है, लिज़्ज़ालिमीना ज़ालिमों के लिए। मिन ये मिन जो है ये तनकीर का है, नकिरा के मैना को बहुत ज़्यादा कर देने के लिए मिन लाया जाता है। जिसे हम कहते हैं कोई भी, किसी भी किस्म का। मिन अंसार, नासिर की जमा अंसार, मददगार। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार और नहीं है ज़ालिमों के किसी भी किस्म के कोई मददगार। पूरी आयत का तर्जुमा, ए हमारे परवरदिगार, यकीनन जिसको तूने दाखिल फरमाया दोज़ख में तो तूने उसको ज़लील ही कर दिया, तूने उसको रुस्वा ही कर दिया, और नहीं है ज़ालिमों के लिए कोई भी मददगार। अहले ईमान की मुनाजात चल रही है। कहते हैं मुनाजात के बाब में कुरान मजीद का आला तरीन मकाम है जो सूरत आल इमरान के इख्तिताम पर इन दिनों हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ जो है तो एक ख़बर के अंदाज में कहते हैं कि ये हुस्न तक़ाज़ा जो होता है ना, या हुस्न तलब पर ये जो है ना उदबा में बहुत आला कलाम हुआ है। आप किसी से कुछ मांगना चाह रहे हैं, लेकिन ये कि देखें उसलूब क्या आप इख्तियार करते हैं। अच्छा उसलूब है ख़बर का, कर रहे हैं दुआ। आप ज़रा देखें यहाँ पूरी आयत में वैसे दुआ नहीं है, कहीं भी है ये दुआ। बता रहे हैं ऐ अल्लाह जिसको तू दोज़ख में दाखिल कर दे उसको तो तूने रुस्वा ही कर दिया। अब ये दुआ कैसे है? तो वो कहते हैं कि ये असल में हुस्न तलब है, और दरअसल इंसान की ये एक इल्तिजा है अल्लाह के आगे कि उसको वो बता रहा है कि खुदाया मैं कितना डरता हूँ एक बात से, किस कदर मुझको खौफ है। बस औक़ात आप यार मुझे अंदेशा है इस बात का, कहने का मतलब ये होता है कि ऐसा ना कर देना। तो आप अपना अंदेशा या अपना खौफ
یا کسی وقت آپ کسی چیز کی چاہت جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے دے دے، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ حسن طلب جو ہے یہ دعا کے اندر بہت زیادہ اہم ہے. اچھا، یہاں کچھ مطالب ہیں اس آیت کے تحت. پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ آیت کا جو ترتیب ہے وہ دیکھیں ذرا. جس کو تو نے دوزخ میں داخل کر دیا ہے اللہ، اس کو تو نے رسوا کر دیا. ویسے کیا ہے، بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ رسوا کر دینا، کسی کی ذلت ہو جانا آگ میں جلنے سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ ان جنرل آگ مطلب کسی کو ذلیل ہو جانا پڑے، رسوا ہو جانا پڑے، بنسبت اس بات کے کہ اس کو باندھ کر برسوں کے برس کے لیے آگ میں دوزخ میں ڈال دیا جائے. ویسے انسان پر کون سی چیز زیادہ شدید ہے؟ آگ میں جلنا. اچھا، یہاں ترتیب الٹ دی ہے. تو جس کو تو نے دوزخ میں ڈال دیا اس کا جو ہے نا انجام یہ، اس کو تو نے ذلیل کر دیا. جو اب اس آیت سے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کی رسوائی دوزخ سے بھی بڑھ کر ہے. آخرت کی رسوائی دوزخ سے بھی بڑھ کر ہے. تو گویا یہ ہے کہ دوزخ میں جانا ویسے خوفناک بہت ہوگا، مگر خدایا ہم اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ تیرے ہاتھوں وہ ذلیل ہو گئے. یہ کوئی اتنی ڈرنے کی بات ہے. اچھا، اس مقام پہ ہم ایک عمومی بات کہتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آخرت ایک بہت ہی منفرد جہان ہے. یہ تصور کرنے کا ہے. آخرت کا جہان انبیاء نے جس کی خبر دی ہے، اس کی خوشیاں بھی ایسی خوشیاں ہیں کہ کوئی قیاس دنیا کی خوشیوں پر اس کا نہیں ہو سکتا. اور اس کی جو تکلیفیں اور شدتیں ہیں وہ بھی ایسی ہیں کہ دنیا کی شدتوں اور تکلیفوں پر اس کا قیاس نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ دنیا ایک فانی جہان، ایک ناقص جہان ہے. اس دنیا کا نقص بہت سارے پہلوؤں سے ہے، لیکن ایک کہتے ہیں کہ نقص اس کا یہ ہے کہ جو کمتر چیزیں ہیں نا، جو ادنا چیزیں ہیں، جو حقیر چیزیں ہیں، وہ سالڈ ہیں. یہاں وہ سالڈ ہیں، وہ کنکریٹ ہیں. اچھا، وہ تولنے میں آتی ہیں، وہ ماپنے میں آتی ہیں. سونا ہے وہ تولا جاتا ہے، چاندی ہے وہ تولا جاتا ہے، پیسے ہیں وہ گن لیے جاتے ہیں اور ان کو محسوس کر لیا جاتا ہے. دولت ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں کہتے ہیں جتنی دنیا کی کنکریٹ چیزیں جو ہے نا اصل میں حقیر چیزیں ہیں. اچھا، کہتے ہیں دنیا میں جو اعلیٰ چیزیں ہیں وہ ایبسٹریکٹ ہیں. اب سچ ہے، سچائی کو کون تولے گا؟ یہاں دیانت ہے، مطلب دیانت ہونا. اچھا، اس کو دنیا تول نہیں سکتی، دنیا میں تولی نہیں جاتی. دیانت ہے، سچائی ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی خشیت ہے، اخلاص ہے، وفا ہے. کہتے ہیں یہ سارے کیا کہتے ہیں، ان ساری چیزوں کو دنیا کے نے نا ایک لفظ کہتے ہیں ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں. ایبسٹریکٹ چیزیں یہ تولی نہیں جا سکتی. کہتے ہیں آخرت اس کے برعکس ہے. دنیا میں جو اعلیٰ چیزیں ہیں نا، آخرت میں وہ سالڈ ہوں گی، وہ کنکریٹ ہوں گی. یہ وجہ ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. مطلب اعمال ایسے سالڈ ہوں گے. اب یہ اعمال ہے نا، یہی سچا ہونا، خدا سے ڈرنا، دیانت ہے، اخلاص ہے، وفا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے اعمال اتنے سالڈ ہوں گے کہ واقعتاً عملاً ترازو میں تولے جائیں گے. یہ وجہ ہے کہ معتزلہ جو ہے وہ کہتے ہیں بھائی یہ خلاف ہے، کیونکہ عقل ہے. اچھا، نیکیاں چل ہوں گی، تولنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ ترازو میں آ جائیں گی. آپ کو یہ میزان کا بھی جو ہے نا وہ کیا. تو اللہ سنہ نے کہا کہ آخرت میں بالفعل ایمان تولا جائے گا. ایمان جو ہے وہ سالڈ ہوگا، کنکریٹ ہوگا، کیونکہ آخرت کامل جہان ہے، دنیا ایک ناقص جہان ہے. اعلیٰ چیزیں یہاں ایبسٹریکٹ ہوتی ہیں اور حقیر چیزیں کنکریٹ ہوتی ہیں. آخرت میں جو اعلیٰ چیزیں ہوں گی وہ کنکریٹ ہو جائیں گی. اچھا، اس وجہ سے ان کا امپیکٹ غیر معمولی ہوگا.
اب یہ وجہ ہے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا آخرت میں کسی کو جھڑکی دینا اتنی ڈرنے کی بات ہے کہ دوزخ کا عذاب اس سے کم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مطلب ہے کہتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ رب العزت ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، وہ ایک ایسی شدت اپنے اوپر محسوس کرے گا کہ دوزخ کا عذاب اس کے مقابلے پر اس کو کم لگے گا۔ ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک بات کا جو ہے نا انجام یا اس کی شدت کو ماپنے کا انداز اللہ نے یہ اختیار کیا ہے کہ اللہ اس کو ذلیل کر رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ ہے اس کا تھوڑا سا معنی، ویسے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا کی کسی بات کو آخرت کی چیز پر قیاس کیا جا سکے، لیکن تھوڑا سا معنی آپ کبھی محسوس کرتے ہوں گے۔ بچے کو جب ماں مارتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا، بہت سارے بچے جو زیادہ حساس ہوتے ہیں، اچھا یہ نہیں ہوتا کہ ویسے بھی ماں عورتیں بیچارے کتنا زور ہوتا ہے کہ کتنی زور سے مار لیتی ہوں گی، بہت اوقات بچہ ضرب کی شدت سے نہیں رو رہا ہوتا، بہت بہت بلک بلک کا بس اوقات ہوتا ہے ماں کے مارنے سے، اور وہ جو ہے نا وہ چوٹ کی شدت سے نہیں ہوتا، ماں اس پر ناراض ہے یہ اس سے برداشت نہیں ہوتا ہے بعض بچوں کے ساتھ، یا نہیں ایسا، مطلب حساس سے بچے ہوں تو کہتے ہیں یہ تھوڑا سا یہ معنی جو ہے نا اس آیت کے اندر جھلک رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت پر ان کو اتنا مان ہے، اور وہ ان پر ناراض ہو جائے یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا، اور اس کے مقابلے پر دوزخ بھی کم ہے۔ تو اللہ کی تعظیم ہے اس کے اندر غیر معمولی، اللہ سے ایک پیار ہے اس آیت کے اندر، یعنی بالکل اس سے ملتا جلتا، جیسا بچہ جو ہے نا وہ ماں کی مار کو شدت کے حساب سے نہیں، ویسے ہی اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ ماں اس پر اتنی ناراض ہو جائے کہ اس پر جو ہے نا وہ جوتا اٹھا لے، ڈنڈا اٹھا لے، مارنا اس کو شروع کر دے۔ اچھا، یہاں ایک اور چیز بھی مفسرین نے بیان کی ہے، قتادہ رضی اللہ عنہ سے آیا ہے، حضرت مجاہد سے بھی آیا ہے، یہ دونوں تابعین مفسرین ہیں، اور دوسروں سے بھی آیا ہے کہ اس سے جو ہے نا یہ اس میں یہاں دوزخیوں ویسے تو عمومی بات کی ہے، جس کو بھی اللہ تو دوزخ میں داخل کر دے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ جو دائمی دوزخ والے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ سعید ابن مسیب جو ہیں یہ بھی ایک تابعی ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آیت کا جو بعد والا حصہ ہے اس بات کی توثیق کر رہا ہے۔ پہلی کیوں انہوں نے خاص یہ کہا کہ یہ دائمی دوزخ والوں سے متعلق ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ آیت ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، وہ دن کہ جب اللہ رسوا نہیں کرے گا نبی کو اور ایمان لانے والوں کو۔ تو کہتے ہیں کہ ایمان والے جو ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے، لیکن یہ ہے کہ بعض ایمان والے بھی کچھ نہ کچھ مدت کے لیے دوزخ میں جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر صیغہ عموم کا ہے، والذین آمنوا، جتنے ایمان والے ہیں اللہ ان کو ذلیل نہیں کرے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے، اللہ کا دم بھرنا، اللہ کو اپنا رب ماننا، اللہ کے آگے اپنی بندگی جو ہے اس کا اقرار کرنا ایک ایسی شے ہے کہ وہ انجام بالکل نہیں ہونے والا، اگرچہ کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ اللہ رب العزت کوئی سختی کرے بھی، وہ انجام نہیں ہونے والا جو کہ کافروں کا ہے۔ تو کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت نے جو ہے نا اس آیت کی تخصیص کر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو خزی ہے، یہ جو رسوائی ہے، جو دوزخ کے عذاب سے بڑھ کر خوف دلانے والی بات ہے، یہ ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جو دائمی دوزخ میں جھونکے جائیں گے۔ اچھا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، تو کہتے ہیں یہ ظالمین سے مراد کیا ہے؟ یہ سعید ابن المسیب کہتے ہیں کہ ظالمین سے مراد ہیں جو شرک کرنے والے ہیں، اس وجہ سے کیونکہ دائمی دوزخ کن کے لیے ہے؟ جو شرک کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کوئی کسی بھی قسم کے مددگار نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر نا ہیومنزم کے دور میں ایک چھوٹا سا جو ہے نا وقفہ مطلب ہم کرتے ہیں، یہ وقفات عربی میں کہتے ہیں کسی جگہ پر رک کر کچھ ہے غور کرنا، یہ وقوف بھی اسی سے ہے، ہم اردو میں صرف اس کا سلبی استعمال کرتے ہیں، اردو میں بے وقوف کہتے ہیں، صرف سلبی، ورنہ یہ ہے کہ وقوف کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ پہ رک کر اس پر غور و خوض کرنا۔ تو ہم تھوڑا سا وقوف اس پہ کرتے ہیں
الظالمین۔ ظالمین قرآن مجید کی ایک باقاعدہ اصطلاح ہے، اس سے مراد کیا ہے یہ آپ کو معلوم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تفسیر کی کہ جب صحابہ نے کہا نا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے کچھ ظلم کی آمیزش نہ ہونے دی۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون ہے ہم میں سے جو کچھ نہ کچھ ظلم نہ کر بیٹھتا ہو اپنے ایمان کی حالت میں بھی؟ مثال فرمایا نہیں، تم نے وہ عبد صالح کا کلام نہیں سنا؟ قرآن مجید میں جو ذکر ہوا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ اچھا، تو قرآن مجید میں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اچھا، جتنا باطل مذہب رکھنا وہ سارے کا سارا اللہ پر جھوٹ ہے، اللہ پر بہتان ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی حقیقت اور اس کی حیثیت اور اس کا مرتبہ اور اس کا مقام وہی ہے جو وہ خود بتائے۔ تو جتنے مذاہب ہیں جن کے پاس سند نہیں ہے اللہ کے متعلق بات کرنے کی، وہ سارے کے سارے ظالم ہیں۔ تو اس وجہ سے جملہ کفار جو ہیں وہ ظالمین ہیں۔ اچھا، علماء عقیدہ بھی آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ درست ہے کہ ظلم کا لفظ جو ہے بسا اوقات ظلم اصغر کے پر آتا ہے قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ آپ کو ظلم اصغر کیا ہے اور ظلم اکبر کیا ہے؟ ظلم اکبر یہی کہ جو موجبات کفر ہیں ان کا ارتکاب کرنے والے کو ظلم اکبر کا مرتکب کہتے ہیں۔ ظلم اکبر جیسے شرک ہو گیا، اللہ رب العزت پر بہتان ہو گیا، ٹھیک ہے، حق کی تکذیب ہو گیا، انبیاء کے ساتھ تصادم اور محاذرائی کرنا یہ ہو گیا، حق کے ساتھ لڑنا، یہ سارے کے سارے اعمال جو ہے بالعموم یہ موجبات کفر ہیں۔ اچھا، تو یہ ظلم اکبر ہے۔ ظلم اصغر کیا ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ بعض کبائر کا ارتکاب کر لے۔ اب کبائر ہمارے دین اسلام کے حوالے سے تو کبائر ہیں، کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بندہ کسی کا مال دباتا ہو، غصب کرتا ہو، تو اس کو ظلم اصغر کہتے ہیں۔ تو علماء عقیدہ کہتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ بہت جگہوں پر نصوص شریعت میں ظلم سے مراد ظلم اصغر بھی ہوتا ہے۔ رب انی ظلمت نفسی، آپ کو پتہ ہے حضرت ابو بکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی کہ نماز کے آخر میں پڑھے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ استغفر اللہ، کفر تو نہیں کیا تھا نا، لیکن کہا کہ جب دعا کی اللہ تعالیٰ سے ربنا ظلمنا انفسنا، تو ہم بالعموم کہتے ہیں یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا۔ یہ کون سا ظلم ہے؟ یہ ظلم اصغر ہے، ظلم اکبر تو نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ ظلم اصغر پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ضرور ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں ظلم کا لفظ ہے وہ ظلم اکبر پر ہی محمول ہو۔ تو ظلم اکبر ہوتا ہے شرک، ظلم اکبر ہوتا ہے اللہ رب العزت کا انکار، اس کی تکذیب، اس کے آگے تکبر وغیرہ وغیرہ، یہ حق کو رد کرنا، بالکل جانتے بوجھتے ہوئے دھڑلے کے ساتھ حق کو مسترد کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہے ظلم۔ مصیبت یہ ہے کہ ایک عرصے سے ہماری لغت تک کو ہیومنزم نے متاثر کیا۔ اس وقت جب آپ ظالم یا ظالمین کہتے ہیں تو اس سے بالعموم کیا معنی ہوتا ہے؟ انسانوں پر ظلم کرنے والے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ یہ استعمال اسلامی ہے، اسلام میں یہ استعمال ہوا ہے، مگر اصل یہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاح جو ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر ہو جاتے ہیں شروع کہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ پڑھ کر جو ہے نا وہ اس پر جو کسی انسان کا حق دبائے، ڈکٹیٹرشپ جو ہے جتنی بھی بری ہو گئی ہو، ٹھیک ہے، تو اب اسی طریقے سے یہ سیاسی استعمال ظلم کا، یہ جو حتیٰ کہ دینی جماعتیں ظلم کا لفظ جب بولیں گے تو ظلم سے مراد خالص ہیومنسٹ پیراڈائم میں جو ظلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے۔ ہم مواحد کہاں جائیں گے اب؟ مطلب ہماری جو قرآنی زبان ہے وہ تک انہوں نے نہیں چھوڑی ہے،
اور بالعموم یہ وہ باتیں نہیں ہیں جس پر ہمارے منبر و محراب جو ہے نا وہ چیخیں گے، وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ لوگوں ہماری اصطلاحیں جو ہیں ہائی جیک ہو رہی ہیں، ہمارے جو قرآنی الفاظ ہیں ان کو مفہوم جو ہے نا وہ مغربی پہنائے جا رہے ہیں، لفظ ہمارے مفہوم ان کے، ہم فارغ۔ اور بلکہ ہوگا یہ، مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری قرآن مجید کی آیات بھی ان کی خدمت کریں گے۔ اس سے بڑا کوئی ظلم اور زیادتی ہوگی بھلا؟ ہمارے قرآنی الفاظ، ہماری قرآنی آیات جو ہیں وہ ان کے مفہومات کی خدمت گار بنا دی جائیں گی، اس وجہ سے کہ مولوی چپ ہے، اس وجہ سے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا تھا وہ قرآن کے معانی لوگوں کو بتانے سے تو قاصر ہیں، یا سرے سے جو ہے نا وہ ان کو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ایک تھا تھوڑا سا کہ ہم ظالمین جو قرآنی اصطلاح ہے وہ دراصل شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، انبیاء کے ساتھ تصادم کرنے والے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور بہتان باندھنے والے اور حق کے خلاف سرگرم جو طبقے ہوتے ہیں، انبیاء کے لائے ہوئے حق کے خلاف جو سرگرم طبقے ہوتے ہیں وہ ہے۔ اچھا، ایسوں کے لیے اور یہی اصل بار بار کا ایک جرم اور ایک گناہ ہے جس پر قرآن مجید فوکس کرواتا ہے۔ اچھا، اب آخری جو بات ہے اس آیت میں، ہم نے کہا تھا کہ من جو ہے یہ تنکیریہ ہے، من تنکیر کے معنی کو زیادہ کرنے کے لیے ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت انداز سے آپ کی مدد ہو جاتی ہے، بہت طریقوں سے آپ کی کچھ نہ کچھ داد رسی ہو جاتی ہے، بہت سارے طبقے ایسے ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی انداز سے آپ کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے اختیار مطلق العنان، بالکل اللہ تعالیٰ کی خود مختاری، کہتے ہیں اللہ رب العزت کا جو ہے نا مشیت، اور اس کے آگے کوئی دم نہیں مار سکتا، اس کے آگے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ حتیٰ کہ آتا ہے کہ حدیث میں کہ ایک آدمی جو ہے وہ قحط پڑا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ظاہر ہے اس کو علم نہیں تھا، صحابہ سے اگر کوئی ایسی غلطی ہوئی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح کرتے ہیں، تو اس وجہ سے کہ ان کو علم نہیں ہوتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہی اس لیے کہ ان کو تعلیم دیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو ہے اتنا جانور بلک رہے ہیں، انسان تنگ ہیں، بہت زیادہ قحط پڑا ہوا ہے، خشک سالی ہے، تو ہم جو ہے وہ نشفع بک الی اللہ و نشفع باللہ الیک، ہم اللہ سے کے ذریعے تجھ سے سفارش کرتے ہیں، آپ سے سفارش کرتے ہیں اللہ کے نبی، اور آپ کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلتنی ندا للہ، کیا تو نے مجھے اللہ کا ہمسر بنا دیا؟ تو مطلب ہے کہ اللہ کا اختیار ہونا۔ اچھا، یہ وجہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اسلامی بیانیوں میں بہت ساری ایسے امیدیں لگوانا کہ اللہ کچھ چاہے بھی آخرت کو تو کوئی نہ کوئی آ جائے گا بیچ میں، مطلب خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعظیم ہی کروانے کے لیے دنیا میں مبعوث ہوئے۔ اللہ کے آگے کون ہے جو دم مارے؟ اب یہ ایک ایسا مقام ہے کہ موحد گم ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کی اس عظمت، اس تعظیم کے اندر، وہ ساری توحید ہے ہی اس میں، اس کی ساری بندگی اور عبودیت ہے ہی اس میں کہ اللہ کے سوا سب جو ہیں اختیار سے مکمل فارغ، ایک ہے اس کو مکمل اختیار۔ کہتے ہیں اس آیت میں دراصل اللہ کا اختیار جو ہے اور اللہ کا فیصلہ کہ اس کے آگے کسی کو ہمت نہیں ہے لب ہلانے کی، وہ جو ہے نا سورہ آیت الکرسی میں بھی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، مطلب لب بھی ہلانے ہیں تو پہلے خدا سے اجازت لے کر۔ وہ تو بات کی بات ہے نا کہ جب اس نے کچھ مانگنا ہے تو اللہ نے اس کو قبول کرنا ہے، مانگنے کے لیے بھی پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے بولنے کی بھی کوئی اجازت ہے یا نہیں۔ تو یہ ہے ایک تو شرک کا انجام، ظلم جو ہے، ظلم اکبر جس کو ہم نے کہا ہے، اس کا انجام، اور دوسرا اللہ رب العزت کا اختیار اور اس کے فیصلوں کی جو یکتائی ہے اور فائنلٹی ہے، فائنل ہونا اللہ رب العزت کا۔ ما یبدل القول لدی، میرے ہاں بات ایک بار کر دی جائے تو پھر وہ بدلی نہیں آتی۔
تو یہ ہے اس آیت میں. اب آپ دیکھ لیجئے اللہ سے ایک تضرع بھی ہے، گڑ گڑاہٹ بھی ہے. اللہ رب العزت کی جو ہے نا وہ سزا سے ڈرنے کا ایک خبری انداز میں ذکر بھی ہے جو کہ حسن طلب ہے. پھر ظالمین کا انجام اور اللہ کے فیصلے کی یکتائی. اگلی آیت، ربنا اے ہمارے پروردگار، اننا یقیناً ہم نے، سمعنا سنا، منادین ایک آوازیں لگانے والے کو، نادا ینادی نداءً یا مناداتن، آوازیں لگانا، اونچی اونچی آوازیں لگانا، پکارنا، پکار لگانا. ایک پکار لگانے والے کو سنا، ینادی جو پکار لگا رہا تھا، جو منادی کر رہا تھا، للایمان ایمان کے لیے. یہ لی مفسرین نے کہا الا کے معنی میں ہے. ینادی للایمان یعنی ینادی الی الایمان، جو ایمان کی طرف پکار لگا رہا تھا، ایمان کی، ایمان لانے کی طرف پکار رہا تھا. ان کے آمینو یہ فعل امر ہے، ایمان لاؤ. آمنو خبر ہے، ٹھیک ہے، وہ ایمان لائے. آمینو یہ امر ہے، ٹھیک ہے، آمنو خبر ہے، آمینو امر ہے. ایمان لاؤ، بربکم اپنے رب کے ساتھ، تو پس، آمنا ہم ایمان لے آئے. ربنا اے ہمارے رب، پس تو، اغفر معاف فرما دے، لنا ہم کو، ذنوبنا ہمارے گناہ ہمیں معاف فرما دے. وکفر اور دور کر دے، وکفر اور دور کر دے. کفارہ اسی سے ہے کہ اس کے اثر کو زائل کر دیا جاتا ہے، کسی گناہ کے یا خطا کے اثر کو کسی کوئی شے پیش کرنے سے زائل کر دیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو کفارہ کہا گیا ہے. وکفر اور دور کر دے، دھو ڈال، عنا ہم سے، سیئاتنا ہماری خطائیں، ہماری برائیاں. وتوفنا اور فوت کر ہم کو، وفات دے ہم کو، مع الابرار، بار کی جمع ابرار، نیکوکار. وتوفنا مع الابرار اور موت دے ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ. پوری آیت کا ترجمہ، اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم نے ایک منادی کرنے والے کو سنا جو منادی کر رہا تھا ایمان کی کہ لوگوں ایمان لے آؤ اپنے پروردگار پر، سو ہم ایمان لے آئے. اے ہمارے پروردگار، بس ہم کو تو معاف فرما دے ہمارے گناہ اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں، اور موت دے ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ ہی. اچھا، یہاں اہل تفسیر نے منادی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے. اصلاً دنیا میں اس وقت بھی جو پکار لگ رہی ہے سچے خدا پر، سچا صحیح درست جو اللہ کے ہاں قبول ہونے والا ایمان ہے، اس کی منادی آج بھی جو لگ رہی ہے وہ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی ہے. چند ایک مفسرین نے یہاں منادی سے مراد قرآن مجید بھی لیا، لیکن انہوں نے وجہ اس کی بھی بتائی کہ ہم یہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لا چکے تو اب کون ہے جو ان کی ندا کو سنتا ہو، تو اس وجہ سے ہم نے قرآن کہا. لیکن دوسروں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پر جتنے لوگ قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پکار کو پہنچائیں گے تو وہ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پکار ہے، اور اس وجہ سے اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. اچھا، یہ اس میں ایک اپنائیت ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ ایک محبت کا، لگاؤ کا اظہار ہے کہ محض خدایا صرف ایک شخص کے بتانے پر ہم تجھ کو مانیں گے. اللہ ذرا تصور کریں کہ اصل میں یہ جو ہے ایک پکارنے والا، اور اس بنیاد پر آپ اتنا بڑا فیصلہ کر لیتے ہیں. اصل چیز آپ کو تو ہمارے علماء اہل سنت اس پر بہت زور دیتے ہیں ایک چیز پر، وہ کہتے ہیں کہ ایمان دراصل انسان کے اندر کندہ کر دیا گیا ہے، ایمان انسان کے اندر ڈال دیا گیا ہے.
وہ جو ہے نا الست بربکم قالوا بلا، وہ جس کو عہد الست بھی کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں انسان کی فطرت میں خالق کی تعظیم، اس سے لگاؤ، اس کو ماننا، اس سے ڈرنا، اس سے مانگنا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے ایمان کے اور عبادت کے معانی انسان کے اندر بلٹ ان ہیں۔ انسان آتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ اچھا، تو امام ابن قیم کہتے ہیں یہاں فطرت جو ہے نا یہ منصوب ہے اسی وجہ سے کہ یہ حال ہے کہ دراصل جو ہے نا اپنا رخ اللہ رب العزت کی طرف یکسو ہو کر دینا اصلاً اس چیز پر عمل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اللہ تعالیٰ نے جس چیز پر انسانوں کی تخلیق فرمائی ہے۔ تو یہ تو انبیاء جب آتے ہیں، انبیاء ایمان ڈالتے نہیں ہیں آپ کے اندر، بلکہ ایمان اللہ نے آپ کے اندر رکھا ہوا ہے، انبیاء اس کو برآمد کرتے ہیں۔ جاہلیت نے جو ملبہ ڈالا ہوا تھا نا جھوٹے خداؤں کا، باطل معبودوں کا، یہ کاٹ کباٹ پر مر مٹنے کا، جو جاہلیت نے بےہودہ قسم کی چیزوں پر جو ہے نا وہ فدا ہو جانے کا، وہ جو کچھ ملبہ ڈالا ہوا تھا، انبیاء نے اس کو ہٹایا اور اس فطرت کو جو ہے نا وہ وہاں سے برآمد کر لیا۔ یہ فطرت ہے ہی اللہ کی عبادت کرنے والی، تو اس وجہ سے یہ خدا کا پتہ کہتے ہیں انسان کے اندر رکھا ہوا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ سنتے ہی انبیاء کو وہ جو ہے نا بہت لوگوں نے ایک لمحہ نہیں لگایا کہ اس کو مان لیا، مطلب اتنی جلدی ہو نہیں سکتا کہ اچھا یہ وجہ ہے کہ ہم یہ ایک جو ہے نا اصل میں فطرت کی دلیل اللہ نے کبھی موقع دیا تو ہم اس کی نا مطلب بہت اس کے ڈائمنشن، فطرت والی جو دلیل ہے بہت ڈائمنشن۔ اچھا ایک اس کا میں ذکر کر دوں یہاں پہ کیونکہ وہی آج کل جو چیزیں خاص طور پر اشکالات کی صورت میں ہمارے یہاں ذکر ہوتی ہیں۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا شیخ صفر والی اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے علماء عقیدہ نے ایمان المقلد کو پرفیکٹ مانا ہے، بالکل صحیح، کافی ہے، ایمان المقلد نجات کی بنیاد ہے۔ یہ ہمارے بر صغیر والا مقلد وغیرہ کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا یہ کہ یار بات یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے، آپ نے اللہ کو مان لیا، وہ ہندو جو ہے وہ کسی بت کو کر رہا ہے، تو مطلب ہے یہ تو ایک آبائی وہ چیز ہے نا، تو اچھا اس پر آپ کی نجات ہو سکتی ہے، اس پر آپ کی نجات ہو سکتی ہے۔ آپ نے صرف ماں باپ سے قرآن پڑھا، ٹھیک ہے، ماں باپ سے آپ نے اللہ رب العزت کا پتہ کیا، آپ سچے دل سے اس کی عبادت کرنے لگ گئے، آپ کی نجات ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اس نے ہندو سے سنا، وہ کسی بت یا دیوی وغیرہ کے، اور اس نے سچے دل سے اس کی عبادت کی، اس کی نجات ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ تو آپ نے بھی اپنے ماں باپ سے سنا، اس نے بھی اپنے ماں باپ سے سنا، آپ کی نجات ہو جائے گی، اس کی نجات نہیں ہوگی۔ اچھا یہاں پر نہ جائے یہ اس وقت اچھا خاصا اس کو آپ نے دیکھا ہوگا اشکال کے طور پر، یار یہ کیا بات ہوئی؟ علماء کہتے ہیں کہ جو چیز آپ نظر انداز کر رہے ہیں وہ ہے فطرت، جس چیز پر اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت فرمائی تھی وہ اس کی عبادت تھی، تو اگر کسی نے خبر دی ہے اس کو سچے خدا کی، اس نے اس کو قبول کر لیا، اس کے لیے کافی ہے۔ وہ جو ہے وہ خلاف فطرت ہے، اللہ نے اس کی فطرت میں نہیں رکھا تھا کہ اس بت کی عبادت کرنی ہے، وہ پکڑا جائے گا اس وجہ سے کہ وہ سچے خدا کی جو فطرت میں رکھی گئی تھی بات وہ اس کی تلاش نہیں کر سکا ہے۔ اچھا تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ہے فطرت والی کہ انسان کے، اور یہ خوبصورت ترین قرآن مجید کا ایک مقام سورۃ النور کا ہے، تو وہ جو ہے نا اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیہا مصباح، اچھا اس میں ہمارے پاس وقت نہیں پورا کہ ہم اس کی تفصیل کریں۔ اچھا تو وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ یہ جو ہے نا ایک ایسا تیل ہے اس کے اندر، اس چراغ کے اندر ایک ایسا تیل ہے، یکاد زیتها یضیء، جو ہے نا یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، بہت ہی نفیس خالص زیتون کا تیل ہے۔ یہ پرانے ادوار میں جو چراغ سب سے اعلیٰ نفیس روشنی
کے لیے آپ کو پتا ویسے یہ زیتون کا تیل بہت مہنگا ہے، کھانے کے لیے بھی جو ہے بہت مشکل سے ملتا ہے، دیسی گھی سے میرا خیال ہے 3-4 گنا شاید زیادہ مہنگا ہوگا۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ بادشاہوں کے ہاں یا کھاتے پیتے لوگوں کے ہاں ہی چلتا تھا کہ اتنی نفیس روشنی کہتے ہیں وہ زیتون کے تیل سے کی جاتی تھی۔ اچھا، زیتون تلہ شرقیہ ولا غربیہ، وہ زیتون بھی بہت چنا ہوا زیتون ہے نا، وہ شرق مشرق کی طرف ہے کہ اس کو آدھا دن جو ہے نا وہ دھوپ لگے، نہ وہ مغرب کی طرف ہے کہ اس کو آدھا دن دھوپ لگے۔ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسس، کہتے ہیں یہ ہے فطرت کی صحیح ڈسکرپشن۔ اور یہ ہے کہتے ہیں ابو بکر کا ایمان رضی اللہ عنہ، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، ایسی لپ ہے وہ تیل، اتنا خالص ہے کہ قریب ہے کہ وہ بھڑک پڑے، قریب ہے کہ وہ جل اٹھے، اگرچہ دیا سلائی اس کو نہ بھی دکھائی گئی، یوں تیار بیٹھا ہے، بس قریب سپارک ہوا وہ جل اٹھے۔ تو یہ آگ دکھانا کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں وہ وہی ہے کہ مثلا ان کا مثلا استوقد نارا، استوقد نارا سے بھی بہت سارے مفسرین نے کہا اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس نے ایک آگ جلائی، ٹھیک ہے، تو آگ، لیکن وہ جو ہے نا جو اندر تھی جو چیز جل اٹھی سپارک سے، تو وہ تھی آپ کی فطرت۔ تو صرف نبی کی خبر تھی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک لمحہ نہیں لگایا اس سے، کیونکہ یہ سارا کچھ اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے قیاس ہی نہیں ہو سکتے جھوٹے خداؤں کی عبادت کرنے والوں پر۔ اور یہ جو ہے نا موروثی اسلام وغیرہ، موروثی اسلام بھی اسی کو وہ کہتے ہیں ایمان المقلد ہے، موروثی اسلام بھی ہو، ایمان المقلد بھی ہو، لیکن اگر خدا سچا ہے تو موروثی ایمان بھی کفایت کرتا ہے۔ لیکن موروثی ایمان سے مراد ہماری ذرا سمجھ لیں، موروثی ایمان سے مراد ہے کہ آپ کے اندر اخلاص ہو۔ موروثی یہ نہیں ہے کہ سنی سنائی بات جو ہے آپ کو یقین بھی نہ ہو، ویسے کر رہے ہیں جی، وہ بھی میرے ابا جی بھی نماز پڑھتے ہیں تو میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، حتیٰ کہ شاید نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے۔ موروثی ایمان سے تو مراد یہ ہوتی ہے کہ جو شناختی کارڈ میں لکھا جاتا ہے، وہ ہماری مراد نہیں ہے۔ موروثی ایمان سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کوئی لمبی چوڑی تحقیق نہیں کی، آپ نے جو ہے نا وہ ہیگل اور کانٹ کو پڑھ کر اور قرآن مجید کے موازنے کر کے آپ نے فیصلہ نہیں کیا، اور نہ یہ ممکن ہے، نہ یہ ممکن ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں معتزلہ کے بعد طوائف تھے پرانے زمانے میں، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ جب تک آپ نے تقابل ادیان نہیں کیا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اسلام سچا دین ہے؟ ہم یہ علماء علیہ سنت کہتے تھے کہ اگر آپ یہ کر دیں کہ اس بندے کی نجات نہ ہو جس نے تقابل ادیان کو چھوٹا علم ہے، کتنے لوگ کر سکتے ہیں؟ یہ جو لوگ کہہ رہے ہوں گے انہوں نے نہیں کیا ہوگا، انہوں نے نہیں کیا ہوگا، مطلب 20 PhDs ہوں گی تو تقابل ادیان ہوگا، تو ہم جو ہے نجات کے مسئلے کو ہم کتنا مشکل کر دیں گے۔ اور یہ کیا ہے، اس نے جو ہے نا سمعنا، ایک بار پکار سنی ایمان لانے کی اور جھٹ سے ایمان لے آئے، تو یا اللہ اب ہمیں تو بخش دے۔ تو کہتے ہیں یہ ہے فطرت کی دلیل کہ بس نبی سے سنا سچے خدا کا تو مان لیا۔ مجھے کہتے ہیں میں نے سمجھا، پتہ نہیں کیا شعر ہے، میں نے سوچا کہ یہ بھی میرے دل میں تھا، تو ایمان کی حقیقت فطرت کی دلیل سے عین یہی ہے۔ اچھا، تو دوسرا کہتے ہیں اس کے اندر جو مطلب ہے وہ ہے وسیلہ۔ وسیلہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے ہاں کو وسیلہ ڈھونڈو، اللہ تک پہنچنے کا کوئی وسیلہ ڈھونڈو۔ اس اچھی ٹرانسلیشن انگریزی میں کی ہے کہ مینز آف اپروچ، اور وسیلہ کیا ہے؟ مینز آف اپروچ، خدا کے ہاں اپروچ۔ اب یہ لفظ ویسے بڑا اللہ معاف کرے بدنام سا لفظ ہوا ہے ہمارے ہاں، آپ کو پتہ ہے یہ سرکاری محکموں سے تعلق رکھنے والے لوگ، اپروچ ہے کوئی بڑا بدنام سا لفظ ہے نا اپروچ۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں وہاں پر تو اس کو بدنام ہی ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں تو ہمارا تو بالکل سر دھنتے ہیں اس پہ وسیلہ، اپروچ۔ اللہ کے ہاں جو ہے نا کوئی اپروچ ڈھونڈنا، خدا کے ہاں قبول ہونے کے لیے، خدا کا قربت زیادہ پالینے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ وسیلہ جو ہے وہ 3 ہیں، ان میں سے جو سنت وسیلہ ہے، جو مسنون باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں جو ہے،
سب سے اونچا جو وسیلہ ہے وہ تو اللہ کو اس کی عظمت کا واسطہ دینا ہے، اللہ کو اس کی توحید کا، اس کی بڑائی کا اور اس کی اعلیٰ صفات کا، اور صفات میں سے ایک ایک کسی نہ کسی صفت کا واسطہ دینا۔ اس سے کہتے ہیں آپ کی دعا، آپ کی تضرع، آپ کی گریہ زاری اللہ کے ہاں بہت زیادہ قبول ہو جاتی ہے، جو بہت اعلیٰ اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر وسیلہ اللہ کو اس کی اپنی ہی عظمت کا اور اس کے اسماء حسنہ کا اور اس کے صفات علیٰ کا دیا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وسیلہ ہے جائز، صحیح، مسنون، مشروع وسیلہ ہے، وہ ہے اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کرنا، اپنے اعمال کا۔ خدایا وہ جو مشہور غار والی حدیث ہے، اچھا بعض لوگوں نے کہا، کہتے صوفیہ میں سے بعض لوگ زیادہ ہی آئیڈیلسٹ ہیں، تو سارے صوفیہ کی بات نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل اللہ کو اپنے اعمال جتلانا ہے کہ یا اللہ دیکھ میں نے نماز نہیں پڑھی، یا اللہ میں نے تجھے مانا نہیں ہے، تو اب تجھے مجھ کہتے یہ اللہ تعالیٰ کو جتلانا ہے، اور یہ تعبد کی روح کے منافی ہے۔ تو ہمارے علم میں کہ بھئی جس چیز کو قرآن مجید سکھائے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو سکھائیں، تو ہم وہاں پر اپنے فلسفے نہیں لڑاتے، بلکہ ہم اس کو من و عن قبول کرتے ہیں اور لیتے ہیں۔ وہ غار میں جو 3 بندے پھنس گئے تھے، ان میں سے بھی ایک نے کہا تھا کہ آج وہ وقت ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کے آگے کو اپنا عمل پیش کرو، یا اللہ یہ چیز ہے، خدایا اگر یہ میں نے تیری خاطر کیا تھا تو آج ہمیں یہاں سے راستہ بنا دے۔ تو تینوں نے توسل کیا تھا، مینس آف اپروچ اختیار کیے تھے اللہ کے ہاں اپنا کوئی نہ کوئی عمل پیش کر کے۔ اچھا تو اپنے اعمال جو ہیں، اپنی بندگی، اپنی گریہ زاری، اپنا جو ہے اللہ کی محبت میں کیے گئے مختلف چیزیں، تو یا اللہ یہ تیرے لیے تھا، تو اے اللہ مجھ پر رحم کر دے، مجھ پر میری مغفرت فرما دے، میری دعا قبول کر لے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو ہے نا یہ جائز ہے۔ اور تیسرا وسیلہ جو ہے جائز مشروع وہ یہ ہے کہ اللہ کے کسی نیک بندے سے دعا کروانا۔ یہ حضرت عمر کا جو مشہور عمل ہے، اس یہ قحط کے وقت انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو آگے کیا، ان سے کہا کہ آپ دعا کروائیں۔ تو اہل علم نے کہا کہ یہ تیسری صورت ہے، اور یہ ان تینوں کے یہ درجات ہیں۔ یہاں پر جو وسیلے کی دوسری صورت ہے وہ اس آیت کے اندر آئی ہے کہ، اور کہتے ہیں یہ ہے ربنا فآمنا ربنا فاغفر لنا، اے اللہ کیونکہ ہم تیرے ماننے والے ہیں سو خدایا ہماری بخشش کر۔ یہ بہت اعلیٰ وسیلہ ہے، کیونکہ ہم خدایا تیرے ماننے والے ہیں، تیرے نبی کے ماننے والے ہیں، تیرے عذاب کی تصدیق کرنے والے ہیں، تیرے انعامات کی تصدیق کرنے والے ہیں، جو تو نے بتایا خدایا ایک ایک بات کو ماننے والے ہیں، سو اس لیے خدایا ہماری بخشش فرما دے۔ تو اپنے عمل کو خدا کے آگے پیش کرنا، اس کی رحمت کو آواز دینے کے لیے، یہ توسل ہے، اور جن کو عبادت کی لذت کا پتہ ہے انہی کو یہ مضامین جو ہے صحیح طریقے سے سمجھ آتے ہیں۔ اچھا 2 چیزیں یہاں پر مانگی ہیں انہوں نے، ایک تو یہ ہے کہ ذنوب کی مغفرت، اور دوسری ہے سیئات کی تکفیر، سیئات کو دور کرنا۔ ویسے کہتے ہیں کہ ذنوب اور سیئات جو ہیں بالعموم ہم معنی ہی ہیں، اور یہ ہم نے ایک عمومی قاعدہ بہت بار ذکر کیا ہے کہ جو آیتیں بالعموم جو ایک دوسرے کے ہم معنی ہوتی ہیں، وہ اس وقت ہم معنی ہوتی ہیں جب وہ الگ الگ آئیں۔ کسی جگہ ذنوب بول دیا جائے، پھر کسی اور جگہ سیئات بول دیا جائے، تو وہ تو ہم معنی ہوں گی، لیکن جب ایک ہی جگہ بولے جائیں دونوں، تو لازم ان میں جو فرق ہے وہ جو ہے نا قائل کا مقصود ہے۔ تو وہ فرق جو ہے وہ کیا ہے؟ تو یہاں پر غالباً قرطبی نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ذنوب جو ہیں وہ یہ اس میں تقصیر کا معنی، وہ برائیاں جن میں تقصیر کا معنی ہو، قصور ہو گیا ہے، مطلب آپ نے غفلت سے، سستی سے بعض فرائض انجام نہیں دیے، بعض باتیں آپ نے بھول گئے، بعض چیزوں میں آپ جو ہے نا کمزور پڑ گئے، اور اللہ کے عائد کی ہوئی بہت سارے فرائض آپ سے چھوٹے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ انسان اللہ کے حق میں انسان کی وہ جو ہے برائیاں جو تقصیر کا معنی رکھیں، اس پر ذنوب کا لفظ جو ہے وہ فٹ آتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ذنوب کا جو ہے نا فاستغفر لذنبک، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے نبی کو کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حق میں اپنی تقصیر کے معترف ہوتے تھے، بلکہ اللہ کے حق میں اپنی تقصیر کا معترف ہونا بجائے خود بندگی کا اظہار ہے اور بندگی کا شعور ہے۔ اچھا، تو البتہ کہتے ہیں سیئات وہ ہیں جس کے اندر زیادتی اور باقاعدہ تعمد کا معنی پایا جائے، وہ سیئات ہیں۔ اور مغفرت اور تکفیر جو ہے نا تقریباً ہم معنی ہے، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے کہ اس کے جو انجام ہے اس پر پردہ ڈال دیا جائے، اس کو جو ہے وہ سامنے نہ آنے دیا جائے۔ تو اچھا، اپنے اس ایمان کو پیش کر کے جو ایک التجا کی ہے انہوں نے، وہ ایک تو یہ کی ہے کہ ان کے قصور بخش دیے جائیں اور ان کی زیادتیاں جو ہیں نا ان پر پردے ڈال دیے جائیں۔ اچھا، اور جو آخری اس میں بات کی ہے وہ ہے توفنا مع الابرار، خدا نیکوکاروں کے ساتھ ہماری موت کر۔ کہتے ہیں یہ جو ہے مرنے کے لیے نیک مقامات کا اور نیک صحبت کا جو ہے بہت بڑا جو ہے نا وہ اس کی اہمیت ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اہل علم نے کہا کہ جو کافروں کے ملک میں جاتے ہیں اور وہیں پر مرتے ہیں اور وہیں پر دفن ہوتے ہیں اور ظاہر قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھیں گے، یہ ایک بہت بڑے خطرے میں ہے۔ اچھا، وہ لوگ جو مجاہدین کے ساتھ فوت ہوئے، جو صالحین کے ساتھ فوت ہوئے، نمازیں پڑھنے والے، اللہ کو پکارنے والے، ان کے ساتھ فوت ہوئے، اتنی یہ بڑی طلب ہے کہ خدا انجام نیکوکاروں کے انجام سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے، سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ مطلب ہے آپ بہت بہت نیکیاں بھی کرتے ہوں گے لیکن پھر بھی بہت ڈرنے کی بات ہے، مجھے کیا معلوم کہ جب موت آئے گی اس وقت میری کیا حالت ہوگی۔ اور بہت سارے لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، کچھ معلوم نہیں جب موت آنی ہے تو پتہ نہیں کتنی اچھی موت ان کو آ جانی ہے۔ تو اس وجہ سے ایک اچھا انجام جو ہے اس کی دعا کرنا اور اس کے لیے اللہ سے گڑ گڑانا اور التجائیں کرنا، یہ اتنی عظیم دعا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارے انبیاء سے بھی بالکل مختلف اتنا کچھ دنیا کا نوازا۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ خدایا اسلام کی حالت پر موت دینا اور صالحین کے ساتھ میرا انجام کر دینا۔ مطلب یہ ہے کہ اچھا، یہاں پر پھر اہل علم نے کہا ہے کہ اگر یہ اتنی بڑی دعا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو کل جس چیز کی فکر کرنی ہے وہ صالحین کی صحبت ہے۔ آپ کو کیا پتہ موت کب آنی ہے؟ تو اگر دعائیں آپ کی ہیں کہ خدایا نیکوکاروں کے ساتھ میری موت کر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی ہی نیکوکاروں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو آج کی اس مادیت کی دنیا میں، اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں، یہ انڈیویجولزم کا دور ہے۔ پڑوسی سے واقف نہیں ہے، رشتہ دار سے بہت دور ہو گیا ہے۔ سب سے قریب موبائل ہے دنیا میں، اس سے قریب چیز جو ہے نا، اور اس موبائل کے کنویں میں ایسے آپ ڈوبتے ہیں، پتہ نہیں کہیں سے کہیں جا کر غرق ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو اس وجہ سے نیکوکاروں کی ایک برادری ہونا، صبح و شام ان کے ساتھ آپ کا جینا مرنا ہونا، ان کے ساتھ آپ کے دکھ، ان کے ساتھ آپ کی خوشیاں، ان کے ساتھ یہ ایک باقاعدہ عمل ہے۔ بلکہ بہت سارے آج کے علماء تربیت نے کہا ہے کہ اس تہذیب کے حملے کے آگے اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے تو آپ کو نیکوکاروں کی برادری، یہ اس کی جو ہے نا آپ کو بنا ڈالنی ہے، اور اس کے لیے کچھ غیر معمولی آپ کو کچھ انتظامات کرنے پڑیں گے، تب آپ بچنے والے ہیں، ورنہ خاص اس دور میں تو بالکل آپ بچنے والے نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔